उससे प्रीवियसली मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से क्लियर किया था, BCom उससे पहले ही कहूँ ये मेरा एजुकेशनल क्राइटेरिया के बाद मैंने जो स्टार्ट किया करियर, तो लकीली मैं उन चंद एक लोगों में से आता हूँ जिनमें से जिनका जो करियर है वो स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है और जिसमें वो चाहते हैं उसी में हो जाता है। तो मैंने चूज़ किया HR को, और HR के बाद मैंने जो फर्स्ट मेरी जॉब थी वो थर्ड पार्टी थी जॉब के अंदर, वहाँ पे मैंने सर्व किया। टेन्योर थोड़ा है लेकिन थर्ड पार्टी थी, मैंने इंटर्नशिप की थी TCS के अंदर, तो मुझे वहाँ से ऑफ़र आ गई थी। तो मैंने TCS में फिर सर्व किया तो 5 years, और 2 मेरे वहाँ पर प्रमोशंस हुए, मतलब कि ज़्यादा इंटर्नशिप से जॉब से जो है वो एक स्टेप अपवर्ड। और उसके बाद मैंने वहाँ पे काफ़ी लर्निंग की, हम उसको डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन अपने करियर को पहले बताते हुए। तो फिर मैंने उसके बाद एक FMCG कंपनी का ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने 4 years की सर्विंग की है, 3 years कुछ महीने अप्रॉक्सीमेटली 4 year। और उसके बाद मैं टैक में मुझे आज नवंबर में हो जाएंगे 4 years कंप्लीट। तो मेरा ऑन एन एवरेज जो है कोई 12 year का HR का बैकग्राउंड है छोटा सा। तो बाकी HR का तो आपका काफ़ी बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक बेसिक पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, हालांकि सर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप HR में ही क्यों आए? मतलब मार्केटिंग में भी जा सकते थे आप। हाँ, मुझे कई लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि एज ए पर्सनैलिटी जजमेंट के बाद कि आपको जो है ना वो मार्केटिंग सेल्स में होना चाहिए, कोई नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन एक्सट्रोवर्ट। बट मैंने चूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था, और इन द स्टार्ट ऑफ एजुकेशन के टाइम के ऊपर जब मेरा ये चूजिंग सेगमेंट आया था कि मैंने MBA फाइनेंस करना है कि HR करना है या मार्केटिंग करना है, तो मेरा उस वक्त ड्रीम था कि मैं जो है ना जॉब दूँ लोगों को। मैंने ये बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा मतलब, तो मेरी एक ख्वाहिश, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में भी मुझे पता नहीं था कि HR या शायद ये काम करता है, जो मुझे पढ़ लिया तो थोड़ा था ये तो, और चैलेंजिंग भी बहुत था वो मेरे लिए चूज़ करना, बट विश थी। और उसमें मैं एक बल्कि एक इंसिडेंट भी कोट करना चाहूँगा कि जब ये चूज़ हो रहा था ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे बैच के लोग थे वो थे 95 पीपल्स, 95 का बैच था। 95 में कुछ लोग 70 मार्केटिंग फाइनेंस, और तो बहुत बड़ा जंग जो है वो फाइनेंस की तरफ गया था, उससे छोटा जंग है जो मार्केटिंग से तरफ गया था, और सप्लाई चेन में कुछ छोटे से लोग गए थे, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा थोड़े हैं कि नंबर में गिन सकते हैं तो हम 8 लोग जो है वो सिर्फ HR में गए थे। तो उन्होंने फिर ग्रुप्स को मैच करके तो हमारा HR को कंप्लीट किया था। तो उस वक्त मुझसे जब मैंने ये डिसीजन करना था तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैंने कहा मैं HR में जाना चाह रहा हूँ, बट मुझे सजेशन पाया नहीं दिए, मामू ने ये दिए हैं, इन्होंने ये दिए हैं कि मार्केटिंग कर लो, जॉब अच्छी है, आसानी से मिल जाएंगी और लिंक्स भी हम लोग करा देंगे, ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप करना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं HR में करना चाहता हूँ। तो कहती कि जब ये सब कुछ भी हो गया है, अल्लाह ताला ने किया है, तो अल्लाह ताला ने वो जो अगर एक जॉब होती है ना उसकी, तो अगर करोगे, अगर चाहते वो ही करना तो वही करो, फिर वो एक जॉब जो है वो भी अल्लाह ताला दिला देगा। और मैं फिर लकीली मैंने अपनी डिग्री लेने के टाइम मेरे पास जॉब थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक, जैसे अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि एक भी मेरा दिन, यानी कि मेरा लिंक्डइन अगर आप प्रोफाइल विजिट करते हैं तो मेरा 2019 सितंबर 3 को मैंने अगर एक कंपनी छोड़ी है तो 5 को मैंने दूसरी ज्वाइन की है। अगर वो बीच में एक दिन का गैप है तो वो संडे में रिलैक्स करने के लिए होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। असल में यहाँ हमारे है कि लोगों को ना HR का पता नहीं उसकी इम्पोर्टेंस का, मतलब ये ना काम होता है कि सिर्फ आपने आना है और हायरिंग करनी है बस। उन्हें ये नहीं पता कि आप एक ना पिवटल रोल अदा करते हैं वो मेंटेन करने में, कल्चर मेंटेन करने में ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप जब सुबह आते हैं पहले कैसे शुरू करते हैं, मतलब क्या करते हैं आगे एज ए HR जब आप यहाँ काम करें तो सबसे पहले क्या करते हैं आप आगे? अच्छा, मैं क्योंकि ये अब आप लोग लाइव कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं उस परस्पेक्टिव से भी बताना चाहूँगा कि जो HR की जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की कि सिर्फ जैसे हमने बात भी की कि सिर्फ हायरिंग करनी होती है या इस तरह से, बट जो HR की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा वो एक्चुअल में वो ये है बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाती है कि प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन उसकी बैकबोन है, सप्लाई सर्विसेज की जो है वो फील्ड फोर्स की CS डिपार्टमेंट है,
لیکن ہر ایک کمپنی کی ایک بیک بون ہے, وہ ہے ایچ آر. وہ کیوں ایچ آر ہے؟ کیونکہ بیک بون کا کام کیا ہے کہ ہر پارٹی کا جیسے ہماری ساری باڈی کو کریکٹ کر کے رکھتی ہے نا, تو یہ ایچ آر نے سب کریکٹ کر کے رکھنا ہے. تو ایچ آر کا بڑا ہی ڈائورسفائڈ سا اور بڑا ہی ڈائنامک سا جو ہے نا رول ہے. اور اس میں اگر میں اپنے دن کی بات کروں تو کچھ جو میجر ٹاسک ہوتے ہیں, یہ ہائرنگ کرنا, یہ باتیں تو اکثر ہم لوگ اندر کوئی انٹرویو میں ہوتی ہی نہیں ہے, کہیں جانا پڑ جائے کسی بات, تو ہم اپنا ڈیلی ایکٹیویٹی کلاس کو بھول جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھے تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے یار کیا ہے کہ ہم لوگ ڈیلی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بٹ ایکچوئل میں تو جو ہمارا ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کر کے, لوگوں کی چیزیں انڈرسٹینڈ کر کے, ان کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے, ان کو اپر مینجمنٹ اور مینجمنٹ کا ویژن, ان کو ٹرانسفارمیشن کی مینٹل اپروچ سے, ورڈ سے, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے انوائرمنٹ سے کنوے کرتے اور انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرتے ہوئے ہی گزرتا ہے. ایسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, ایسے ہی ختم ہوتا ہے سارا. تو آپ کا ماشاء اللہ سے لاجسٹکس میں بڑا ایکسپیرینس ہے, اسپیسیفکلی لاجسٹک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹو ایچ آر. تو آپ کیسے کرتی ہیں کہ یہ بندہ رکھنا چاہیے, وٹ سارٹ آف اسکلز آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ اس میں ہونی چاہیے کہ میں لاجسٹکس میں ایچ آر میں لاجسٹکس میں یہ سروائیو کر سکتا ہے, کیا سنا لکیلی مجھے جو ہے وہ سروس انڈسٹریز اور سروس انڈسٹریز کے اندر جو ہے میجر پارٹ مجھے ملا ہے, ٹائم ملا ہے سرو کرنے کا, لرن کرنے کا. لاجسٹکس کے اندر میں نے ٹی سی ایس کے اندر جیسے 5 ایئرس اسپینڈ کیے ہیں. پھر روبی لاجسٹکس جائنٹ برانڈ کمپنی ہے, اور ٹیک از پائنیئرس کمپنی ہے فریٹ فارورڈنگ اور لاجسٹک سولوشن پرووائڈر میں. تو اب ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہر جاب کی ایک نیش ہوتی ہے, ہر جاب کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر ایک آرگنائزیشن اور ہر ایک بزنس کی بھی کچھ نیش اور کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اب یہ جو بزنس ہے ٹرانسپورٹیشن کا, یا جو ہے لاجسٹک سولوشنس پرووائڈنگ کا, یا ویئر ہاؤسنگ کا ہے, اس میں اس کے اندر اصل میں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن لوگوں کے 24/7 جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہو, پیشن ہو اپنے کام کے ساتھ. یہ جو ہے نا نان پروفیشنل لوگ نہیں کر سکتے یہ کام, کیونکہ یہ ہیکٹک جاب بھی ہوتی ہے. کسی طرح سے اگر بات کریں کہ ہیکٹک اور پیشنیٹ کے اندر نا تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کام میں کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہوں تو وہ کام میرا پیشن ہے. اب جو لوگ تھکتے نہیں ہیں, جن کا یہ پیشن ہوتا ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں, اور جن کے لیے یہ ہیکٹک بن جاتا ہے نا تو وہ کر نہیں سکتے. بٹ میں نے جیسے کہا کہ یہ جتنا ہیکٹک سا ہے, لیکن اس میں 24/7 کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس میں جب سائیکل ایک رن ہو گیا ہے, اگر کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو گئی ہے ایک لوکیشن سے زیڈ لوکیشن تک جانے کے لیے جتنے پروسیسز انوالو ہوں گے, ان سارے پروسیسز کی کمپلیٹ ہو جانے تک وہ جو آپریشن کا بندہ ہے وہ کہیں پہ بھی سکون نہیں آ سکتا. وہ آپریشن, وہ فائنانس, وہ سیلز ٹیم, کیونکہ اس کا کسٹمر لائن ہے, اس کے ساتھ ہر بندہ کنیکٹ رہتا ہے. باقی بزنسز کے اندر بھی آپ کو 24/7 کی ویجیلنس چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ایکچوئل آپ کو پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں کے لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے ان کا پیشن میچ کرنا جاب کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کئی انڈسٹریز میں, کئی جاب میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آج لگایا کل آپ ٹرین کر جاؤ گے, سیکھ جاؤ گے, ہو جائے گا, آپ کا پیشن بھی بلڈ ہو جائے گا, آپ کا انٹرسٹ بھی بلڈ ہو جائے گا, آپ کر جاؤ گے, چل جائے گا کام. لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہے. یہاں پہ ڈیولپر سے جو آپ کا انوالومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پیشن اور آپ کی ولنگ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی کچھ اور بڑھاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو انٹرویو کر رہے ہیں, فورس بھی کر رہے ہیں, تو کچھ 1-2 پوائنٹ جو آپ اس کو ضرورت کریں کہ ایز این ایچ آر کہ یار یہ بندہ چل سکتا ہے اس فیلڈ میں. اگر اسپیسیفک کسی پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ٹیکنیکل پوزیشن کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر جنرل انٹرویو کے اندر جو ایچ آر پرسپیکٹو سے جو فرسٹ 2-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہے اس کا, جیسے کہا جاتا ہے نا فرسٹ امپریشن کا لاس امپریشن. فرسٹ امپریشن کے اندر اس کی جو 4 چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس کی پرسنالٹی ہے, پرسنالٹی کی کیونکہ اس کی ایگزسٹنگ ٹیم کے ساتھ اس کی بانڈنگ بھی ہمیں چیک کرنی ہے. تو اس کی پرسنالٹی ہے, پرسنالٹی میں ٹون ہے, پرسنالٹی میں ٹون کے بعد اس کا وے آف ٹاک ہے, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. مطلب کہ صرف یہ نہیں کہ وہ مطلب کہ کس لینگویج میں بات کر رہا ہے, وہ اپنی بات کو ایکسپریس کیسے کر سکتا ہے, ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے, کیا چیزیں ہیں اس کے اندر, کیا اس کی الائنمنٹ ہے, کیا وہ کر چکا ہے, اور کیا اصل میں کرنا چاہتا تھا, کیا وہ ایکسیڈینشلی سے ہو گئی ہیں یا وہ اس کا پیشن تھا. تو سافٹ اسکلس والی سائڈ جو ہے وہ لوگ جو ہے لازمی طرف سے اس کو دیکھیں. پھر وہ پوزیشن ویری کر جانے کی چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح سے
اب کووڈ کے بعد سے نا بہت ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے مین مسئلہ میرا خیال ایچ آر کا شاید وہی ہوگا کہ آپ امپلائر ریٹینشن کیسے کرتے ہیں. مطلب اب لم سے بھی ایک بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس, ایک بندہ ایل ایس سے آ رہا ہے, آئی بی اے سے آ رہا ہے, ایف ایس سی سے آ رہا ہے, تو آپ کیسے ان کو رکھتے ہیں کیونکہ ان کے تو چوچلے ہی بہت, جیسے رمس کا تو مشہور ہے نا کہ وہ نہیں امپلائر ریٹینشن آپ کیسے کرتے ہیں. جیسے ایچ آر بڑا اسٹریٹجک کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے آپ نے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی, ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, تو ایچ آر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اس پہ اتنا پیسہ کر چکی ہے فارم, تو میں اس کو کیسے روکوں, ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہے نا پہلے تو یہ جو کووڈ کے بعد جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ, اور پھر جو ہے نا ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں دوسرا کوشچن میں نے موشن کیا ہے اف یو ڈونٹ مائنڈ. تو پہلے جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے, تو جو کووڈ کے بعد کا جو ڈائنامک چینج ہے نا وہ بلکہ پیرنڈمک چینج جو آیا ہے اس کی وجہ سے ہوا گیا ہے, انہوں نے لوگوں کو اپرچونیٹیز بہت مل گئی, ان سمپل ورڈس کی اپرچونیٹیز بہت آ گئی ہیں, بزنس اسٹائلس چینج ہوئے اور بہت سی ڈائمینشن اوپن ہوئی ہیں. جیسا کہ آپ کا جو آن لائن بزنس ہے وہ پروموٹ ہونے, انٹروڈیوس ہونے اور پروموٹ ہونے کا دونوں کا ٹرن اوور ایک ہی ہے, اس کا وہ کووڈ والا ہے. آن لائن کے اندر آن لائن پرچیزنگ, آن لائن فوڈ, مطلب کہ ہوٹلنگ کو بھی جو ہے اس نے چینج کر دیا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے تو بڑا فرق آیا ہے لوگوں کو, جو جیسے مطلب اپرچونیٹیز اور آ گئی ہیں. تو فائبر اپر جب یہ بڑی پیچھے کی بات ہو گئی ہے, اب آگے لنکڈن سے کام آنا, اور لوگ جو ہے وہ ریموٹ وہ جابس کی طرف چلے گئے ہیں, لوگ جو ہیں وہ ورچوئل جابس کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہیں. ابھی اس کو کاپ اپ کرنے کے لیے کچھ ماڈیول ہم لوگوں نے بھی, اگر جیسے ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس انڈسٹریز کی بات کریں تو ان لوگوں نے سروس انڈسٹریز کی بلکہ بات کی جا سکتی ہے اس میں, کہ اگر بات کریں تو انہوں نے بھی اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, لائک کہ کئی جابس کو ریموٹ کی اویلیبلٹی بنائی, ورنہ پہلے کبھی اس طرح سے ہوتا ہی نہیں تھا. کووڈ سے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ امپلائر آفس نہ آئے اور کام کر رہا ہے, یا وہ پریمسز پہ نہیں ہے اور کام کر رہا ہے, یا وہ گاڑی کے پیچھے نہیں جا رہا اور کام کر رہا ہے. مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اگر اس آفس میں مسنگ ہونا ہے تو وہ کسی نہ کسی ریزن سے کسی نہ کسی ٹاسک کے لیے پرفارم کرنے فیلڈ کے اندر ہوگا. لیکن اب جب کہ ریموٹ جاب ورچوئل جاب آ گئی ہیں تو لوگوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹمز, لوگوں نے روٹس ٹریکنگ کو آن لائن کر دی ہے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ یار یہ لوگوں کو اٹھانا ہمارے لیے لائبلٹی کریٹ کرتا ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ کاسٹ میکنگ کا بھی بنتا ہے. پوسٹ کووڈ ایفیکٹ سے آپ کا جو ایچ آر ہے اس کے اوپر بھی ایک آیا ہے, مطلب پریشر ہے کہ آپ ہمیں ہائرنگ دیکھیں نا, جب ہمیں پہلے ایک نارم بلڈ کی کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ ہے, اس نے جب ڈگری کر لی ہے اس کو ایک ہی پتا ہے کہ آفس آنا ہے, جاب کرنی ہے. اب آپ جاب کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اس کو اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریموٹ جاب ہے یا ورچوئل ہے, تو مطلب ڈیفینیٹلی پریشر ہے. اگر ہماری کمپنی نے فوراً سوئچ نہیں کیا, کمپنی پہلے ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز آتی ہے مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے, پھر اس کا امپیکٹ آتا ہے, امپیکٹ آنے کے بعد پھر اس کا ریئیکشن بنتا ہے, پھر کوئی سولوشن ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو جب یہ ریئیکٹ اور یہ کچھ چیزیں ہیں, ہم لوگ اللہ کی لکیلی اس فیز کے اندر تھے کہ جب یہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز نہیں انٹروڈیوس ہو رہی تھی, اس کا امپیکٹ بڑھ رہا تھا اور اس کا ریئیکٹ بھی آ رہا تھا. ہم لوگ بندے بلاتے تھے, وہ کہہ رہے کہ نہیں آ رہے ہم لوگ سافٹ ویئر انڈسٹری بڑی بوم کر گئی, اس کے اندر ان کو کہہ رہے ہیں چل, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو انوائرمنٹ ہی کچھ اور چاہیے. جن لوگوں کو ہم لوگ نارمل ہم سمجھتے تھے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے, یعنی کہ جب جابس کے لیے ان کو یہ تو ایزی ٹو ورک ہوتے ہیں, یہ کر لیے تھے, لیکن نہیں ان کے پاس اپرچونیٹی تھے. تو یہ بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ بنا تھا جس کو ہم نے کچھ انڈسٹری نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, کچھ ہم نے سیکنڈ وے نکالے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ریئلائزیشن کروائی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کہ آپ کو آفس میں ہی کرنی ہے, اور کون سی چیزیں جو ہو سکتی ہیں ان کی ریئلائزیشن انڈسٹری کو کروائی ہے کہ ورچوئل بھی ایٹلیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے. اس میں ایکچولی کرنا ہے دونوں کا, تو یہ لیے. اور جو سیکنڈ پورشن ہے آپ کے کوشچن کا کہ ریٹینشن کے لیے ڈیفینیٹلی جہاں اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ریٹینشن مشکل ہوتے ہیں, اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, یہ بالکل بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ اپرچونیٹیز جو ہے نا ٹو وے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے, اور یہی جب ہوتی ہیں تبھی چیزیں گرو کرتی ہیں. وہ انڈسٹری جہاں سے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی انڈسٹری گرو کرے گی, کیونکہ نیو فریش بلڈ آئے گا, نیو آئیڈیاز آئیں گے, نیو چیزیں ہوں گی, اور اسی طرح سے اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی گرو کریں گے انڈیویجول لیول کے اوپر. بٹ اس کے اندر جو ریٹینشن کا ایشو وہ ڈیفینیٹلی سم تھنگ وی آر پلان کہ بھائی جن کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, جن لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے, جن لوگوں کو ہم نے گروم کروایا ہے, جن لوگوں کو ہم نے پالش کیا ہمیں, اب جب ان کی ریٹرن ٹائم آیا, اب وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ مارکیٹ سوئچ کرتے ہیں.
تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے اس کو پھر مارکیٹ کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز بناتے ہیں, ہم لوگ کچھ ایسی پرکس اور بینیفٹس آفر کرتے ہیں, ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں الائن کرتے ہیں جو ان کے گروتھ کے ساتھ امپلائی کے الائن کرتے ہیں, تاکہ اس کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی گرو کر رہا ہے, کمپنی بھی گرو کر رہی ہے تو وہ بھی گرو کر رہا ہے. کیونکہ اصل میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے نا, اس کا 2 چیزیں میجر, باقی کچھ اور گروتھ بھی ہوتی ہیں, لیکن میجر امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی پرسنل گروتھ, اس کو یہ لگتا ہے جب بھی امپلائی کو یہ فیلر آتا ہے کہ کمپنی تو گرو کر رہی ہے اور میں بٹ گرو نہیں کر رہا, یہ اس کو لگتا ہے یار میں نے 50 لاکھ کما کے دیا کمپنی کو, مجھے کیا ملا 10,000 روپئے 4,000 روپئے فور ایگزامپل, تو کچھ بھی ملے, جہاں بھی اس کو یہ لگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں موو کروں, میں میرے ساتھ کوئی ایسا کافی ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کا بیلنسنگ رکھنا امپلائی کو نہیں رکھتا ہے. اور جہاں تک بات آپ نے ایک اور لمز اور ان لوگوں کیا رہتا ہے, میں نے لکیلی 3-4 MTO پروگرام 3-4 جو ہے نا آری پروگرام بھی کیے ہیں, LSE کے ساتھ بھی کیا ہے, اسپیشلی صرف LSE کے لوگوں کو لے کے, لمز کے لوگوں کو لے کے, مینجمنٹ ایسوسیٹ پروگرام ہم لوگوں نے کیا تھا لمز کے بچوں کے ساتھ. تو الحمدللہ مجھے اس وجہ سے ان کو بڑا قریب سے جاننے کا موقع ملا. تو میں نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ لمز LSE کے بچوں کے اندر اس کے علاوہ ایک پازیٹیو چیز ایک اور ہوتی ہے جو میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا انڈرسٹینڈ بھی کیا جا سکے. کیا ہوتا ہے کہ ان کی انڈسٹری کے اندر جو پازیٹیو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہے کہ ان کی اسٹڈیز کے اندر ٹو مچ پریکٹیکل, ان کا بچہ LSE کا بچہ ہوگا نیبیا کے چنے کے اوپر کھڑا ہو فیزیبلٹی بنا رہا ہو, ایسی ہوگا وہ کوئی ایک ہاکر کے پاس کھڑا ہو کر ٹائم اسپینڈ کر کے کوئی چیز بنا رہا ہوگا, دے آر ویری مچ پریکٹیکل. اچھا اب پرابلم یہ کہاں آتا ہے, پرابلم یہ آتا ہے اگر وہ اتنا ہارڈ کور کر سکتے ہیں تو پھر کیوں برگر یا اس طرح کے ٹائم ان کو, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ دا بریڈ, وہ جاب کے لیے وہ ان کے پاس 3-4 چیزیں پوری ہیں بزنس کرنے کے لیے. سو وہ اگر ہم ان کو جاب میں فٹ کریں گے نا تو ہم فٹ غلط کر رہے ہیں, یا کوئی ایسے سوئچ میں پلگ کر رہے ہوں کہ جہاں پہ وہ گروتھ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو مینجمنٹ ایسوسیٹ پروگرام ہم لوگوں نے کیا تھا, ہمارے ساتھ لمز کے بندوں نے کوئی 2.5 سال بھی گزارے. تو مقصد اور وہ TCS کا ناٹ یہ کوئی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کلچر نہیں ہے. TCS کا آرگنائزیشن کلچر اٹس ویری فرینڈلی, ویری اوپن اینڈ ویری دس از لائک سم تھنگ ویئر. تو وہ جو ہے اس فلیور کے اندر ان کا ایڈجسٹ ہونا, وہ میں سمجھتا ہوں ان کی جو کور کمپیٹنسیز ہیں اس کی وجہ سے ہے کہ جو ان کی تیاری کرتے ہیں وہ ہارڈ ورک ہے. لیکن اگر آپ ان کو فیوچر نہیں دکھائیں گے, اگر آپ ان کو کیریئر پاتھ ان کا ایڈجسٹ نہیں کریں گے, دے نیور اسٹاپ. یہ ان کا بیسک اور میجر پرابلم ہے. تو LSE کے ساتھ بھی سیم کچھ اسی طرح کی چیزیں ہی رہی ہیں ہماری. تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ریٹین کرنے نہیں چاہیے آپ کو, انٹل انلیس آپ کے پاس ان کے لیے کوئی پاتھ ہے. اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کریں, ادروائز آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھے لوگ ہارڈ کور اگر اپنے جیسے اسٹیٹ آرگنائزیشن میں کچھ اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں ہیں. تو اسی لیے یہ بچے جو ہے کوپ اس میں جا کے کیوں شٹ ہو جاتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو پراپر کریئر بتایا جاتا ہے, ہر چیز کلیئر کی جاتی ہے. یہ لوگ بھی کیونکہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں, سوال ان لوگوں کے پاس پورے ہوتے ہیں. تو جب یہ سوال آپ سے اتھینٹک اور ڈیٹیلنگ کرتے ہیں تو وہ جواب نارملی کمپنی نہیں دے پاتی, کیونکہ وہ خود نہیں کلیئر ہوتی کہ ان لوگوں نے کہاں لے کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں ہارا تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے, دیکھ لیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے نہیں ہیں, تو یہ جو ہے بیسک پرابلم آتا ہے. اور مختصر سی کمیونٹی بہت لمبی ہوگی ہماری. میں ایک آخری سوال پوچھتا ہوں کہ اب جو گریجویٹس ہو رہے ہیں BBA کے MBA کے یا ڈفرینٹ فیلڈ, تو آپ ان کو کیا بھی مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر وہ جاب میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں یا وہ انٹرویو میں بیٹھیں گے تو انہیں کن چیزوں سے ریلیونٹ اپنی اسکلس بنانی چاہیے, کیا چیز کرنا چاہیے؟ ہم لوگ اس کام کے لیے کئی دفعہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. یونیورسٹی آف لاہور میں راؤنڈ ٹیبل سیشنس کے نام پہ یونٹی کے اندر ہوتے ہیں, یونٹی کے اندر میں نے اٹینڈ کیا ہے. تو ہم لوگ میں اکثر ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ جب وہ کریکولم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کیوں بچے کو بکش نالج سے پریکٹیکل نالج کے اندر کیوں جائے, تو وہ ایکسیپٹیبلٹی کیسے آئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے تھا, لیکن آپ نے کوشچن بچوں کے لیے کیا ہے. تو ان کو پڑھنا جیسے کہ اسٹڈی میں ہے, جیک وائز پڑھ رہے ہیں, کو پڑھ رہے ہیں, اسٹار بکس پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈائنامکس کے ساتھ بھی اویئر رہیں. زیادہ سے زیادہ انٹرنشپ, زیادہ سے زیادہ اپنے جو
اپنا بزنس ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی وہ کرتے ہیں پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو ریئلسٹک اپنی گراؤنڈ کے ساتھ رکھیں اور پریکٹیکل ورک کر کے دیکھیں. کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ اسائنمنٹ 10 نمبر کی ہے یا 20 نمبر کی ہے, لیکن اگر آپ نے اس کی پریکٹیکل لرننگ کر لی, لیٹس سپوز آپ نے ڈائنامک بزنس کا ماڈل آ گیا, آپ نے پریزنٹ کرنا ہے BBMB کے اندر, میں نے بھی چیک کیا تھا, تو اگر آپ نے اس کو خود سے کوئی چھوٹے سے پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے اس کو فزیکل کسی بزنس کے ساتھ آگے کھڑے ہو کے دیکھیں اس کا پرابلمس کیا ہے, اس کے پرابلم آنر کے امپلائز کی انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کریں, لیکن پریکٹیکل کام کریں, نا بکش سے تھوڑا سا آگے, کیونکہ یہ جو مینجمنٹ کی ڈگری ہے آپ نے اس میں بہت بڑا کام یہ کرنا ہوتا ہے. بہت اسٹارٹنگ کے بعد آپ کا مینجمنٹ رول یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے آنرس کے ساتھ آپ نے بزنس نیش کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, آپ نے بزنس کے سولوشن نکال کے دینے ہوتے ہیں, آپ نے اس پین کو سمجھنا ہوتا ہے جو سیل آنر کی ہوتی ہے. اس سے آگے بات چلی جاتی ہے نا کہ مجھے سیلری اتنی ملی ہے, مجھے اتنی ملی ہے. آپ جب سولوشن پرووائڈر ہو جائیں گے تو پھر تو آپ یہ مسئلے نہیں رہیں گے, تو آپ کو اصل میں یہی بننا ہے, اور یہاں بھی آپ کا سیٹسفیکٹری رول شروع ہوگا, یہی آپ کو وہ سکون دے گا کہ یار ہاں میں نے کچھ کیا ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ MBA ایجوکیشن کرنے کے بعد کوئی کلینکل جاب نہیں کرنا چاہے گا, ہاں بھائی یہ کام دے دیا یہ کرتے رہو یہ کرتے رہو. نہیں, آپ جس بھی ڈومین میں جائیں, آپ فائنانس میں جائیں, آپ کو پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ کے اندر پیدا کرنا ہے. آپ کو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے کسی کو بھی کوئی چیز بتانے, کوئی کمپلین کرنے یا کوئی بلیم کرنے سے پہلے سولوشن نکالیں, اس کے ساتھ کریں. یہ نہیں سولوشن نہیں ہے, اس ایٹیٹیوڈ کو آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کو بلڈ کریں اور پریکٹیکل جو ہے نا نارمس کو انڈرسٹینڈ کریں, پریکٹیکل کریں, تو یہ بڑا فروٹفل رہے گا. چلیے بہت اچھی تھینک یو.